अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माँ से शदीद नफरत करता था क्योंकि वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी जब मैं सिर्फ 6 दिन का था। मेरी पुप्पो ने मुझको गोद ले लिया था। सगी औलाद से बढ़कर मुझे चाहती थी। अचानक मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ जैसी पुप्पो को कैंसर है। वो जाते जाते मुझको अपनी डायरी दे गई और कहा, जब मैं ना रहूं तो इसको खोल कर पढ़ लेना। मेरी पुप्पो के इंतकाल को तीसरा दिन था जब उनके कमरे में रखी डायरी निकालकर मैं पढ़ने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे और अचानक डायरी में से एक पुरानी तस्वीर निकलकर मेरे कदमों में जा गिरी। उसे देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली क्योंकि मैं खामोशी से अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा हुआ था। दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मेरी माँ जैसी हस्ती जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि उन्हें कैंसर जैसा मर्ज है जो उन्हें मौत के दहाने पर ले आया है। मेरी जिंदगी में सवाए मेरी फुप्पो के और कोई नहीं था। न बाप, न माँ, न दादी, न ही कोई और रिश्ता। अचानक से मेरी जिंदगी इतनी बदतर हो जाएगी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैंने अपना आप उन पर लुटा दिया था और उन्होंने भी मेरी जिंदगी बदल दी थी। मेरी खातिर उन्होंने शादी नहीं की थी, अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दी थी। अभी मैं सर झुकाकर उनके बारे में ही सोच रहा था जब अचानक आईसीयू का दरवाज़ा खुला। मैं फौरन ही हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा और डॉक्टर की तरफ लपका, जबकि वो मुझे देखते हुए बोले, आप मिस्टर रहमान हैं? मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो फौरन बोले, आपकी पेशेंट को अंदर आपको बुला रही हैं, लेकिन आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो मज़ीद कुछ कहते इससे पहले ही मैं बोला, मैं आपकी बात आकर सुनूंगा, मुझे पहले उनकी बात सुननी है। मगर वो मेरी कलाई थाम कर बोले, फिलहाल आप ठहर जाएं, उनके पास अभी कुछ वक्त है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल निकालकर मुट्ठी में भींच दिया हो। वो मुझे देखते हुए बोले, आपकी पेशेंट को कैंसर है और वो कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है। ये हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं और मैंने उन्हें यही हदायत की थी कि आप अपना इलाज शुरू करवाएं, मगर ये सिर्फ ज़रूरत के तहत दवाई लेती थीं और चली जाती थीं। इन्होंने अपनी जान को खुद अजाब में डाला है और ऐसा ये क्यों करती हैं, हम में से कोई जान नहीं पाया। और आज ये इस दहाने पर आ गई हैं कि कुछ देर बाद ये अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं। आज के दिल में जो भी बात है आप उनसे करें, उनकी दिलजोई करें, क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। ये कहते ही ये डॉक्टर मेरा कंधा थपथपा कर चले गए, जबकि ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने बेआसरा कर दिया हो, तपती धूप में तन्हा खड़ा कर दिया हो। मैं फौरन सर नफी में हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मुझे लगा था कि पुप्पो को कैंसर का पता ही नहीं है, मगर मुझे क्या पता था कि मैं सब बातों का इल्म था और ये दवाई लेने भी आई थी। मैं गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अगला लम्हा मेरी जान निकाल देने वाला था। ऑक्सीजन मास्क, बड़ी बड़ी मशीनें उनके वजूद से लगी हुई थी, मगर उनकी उंगलियां हरकत कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो जिंदा है। मैं फौरन उनकी तरफ लपका, मगर जैसे ही मैंने उनका दर्द भरा चेहरा देखा, मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरी आंखों के सामने वो तमाम पल घूमने लगे जब मुझे अक्सर उन पर शक होता था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे देखते हुए बोली, कैसे हो रहमान? लहजा बेहद धीमा था। मैं बेसाख्ता तड़प कर बोला, आपकी ऐसी हालत देखकर आपका बेटा कैसा हो सकता है? आपको जरा भी एहसास है यहाँ मेरी क्या हालत हो रही है? पुप्पो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कौन है? आप क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म करती आई हैं? जब आपको मालूम था कि आप कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई हैं तो आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? खुदा का दिया हमारे पास सब कुछ है। मैं जॉब कर रहा था, हमारी इतनी अच्छी इनकम है, आपका इलाज बआसानी हो सकता था। फिर आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आखिर ये जुल्म
آپ نے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں اس دنیا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زندگی میں نے ماں کھو دی تھی، باپ کھو دیا تھا، دوست، رشتے دار، سب کو کھو دیا تھا، لیکن میں اس عورت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان میں میری زندگی بستی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کچھ ہو گیا تو رحمان بھی مر جائے گا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے رحمان، میری بات سن لو۔ ان کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت آرام آرام سے بول رہی تھی۔ میں ان کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور ان کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا، مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ گھر مجھے ختم کر دے گا، پلیز پھپھو ایسا مت کریں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، زندگی میں ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، میرا وقت آ چکا ہے، لیکن ابھی تم زندگی گزارو گے، اور صرف گزارو گے نہیں بلکہ جیو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اپنا آپ ختم نہیں کرو گے، بلکہ میرے بغیر بھی اپنے آپ کو سنوارو گے، شادی کرو گے، اپنی اولاد پیدا کر کے خوشحال زندگی گزارو گے۔ لیکن پہلے مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی کہ میں ان سے غافل رہا۔ اگر میں ان پر نظر رکھتا اور مجھے علم ہوتا کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے تو آج وہ اس بیڈ پر کبھی نہ ہوتے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، زندگی میں جب تمہارے سامنے حقیقت کھلے گی، میرا سچ سامنے آئے گا، تو صرف مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ میں نے جو بھی کیا صرف تمہاری محبت میں کیا ہے۔ تم میری زندگی میں بہار بن کر آئے ہو، تو میرا سب کچھ ہو، میرا سب کچھ۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے چہرے کو ایک بار پھر تھاما اور ان کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، آپ سے نفرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ مجھے قتل بھی کر دیں تب بھی میں آپ سے نفرت نہیں کروں گا۔ مجھے سب معلوم ہے آپ نے میرے لیے کیا کچھ کیا۔ آپ مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا، آپ کی خدمت نہیں کی۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں آپ کا علاج کرواؤں گا، ہم کسی اور ہسپتال میں چلتے ہیں، میں اپنی امید نہیں توڑوں گا۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ مجھ میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ میں اپنی پھپھو کو مرنے نہیں دے سکتا تھا، مگر انہوں نے مجھے سختی سے تھام لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے قدرے بلند لہجے میں بولی تھی، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہو، لیکن یہ پیار صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ جب حقیقت سامنے آئے گی تو یہی پیار نفرت میں تبدیل ہوگا، اور میں چاہتی ہوں کہ اب تمام حقیقت تمہارے سامنے کھلے۔ اپنی زندگی میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں حقیقت بتا دوں، سچائی سے پردہ اٹھا دوں، لیکن مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں تمہیں جیتے جی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، تمہارے سامنے اب حقیقت آئی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر میں صرف تم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ میں نے جو بھی کیا صرف تمہارے لیے کیا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ایک گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، میری الماری کے آخری خانے کے نیچے ایک تجوری ہے، اس تجوری کو کھولنا، اس میں گلابی رنگ کی ڈائری کو پڑھنا، مجھے دفنانے کے بعد اس ڈائری کو پڑھنا، اور مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں نے جو بھی کیا سب تمہارے لیے کیا تھا۔ یہ کہتے ہی ان کی سانسیں ٹوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ بلند آواز میں کلمہ پڑھنے لگی۔ مشینوں کی آواز اب تیز ہو گئی تھی۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں بے اختیار باہر کی طرف بھاگا۔ میں اپنے پھپھو کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے ڈاکٹر ڈاکٹر چلایا تو چند لمحے بعد ہی ڈاکٹر کی ایک ٹیم کمرے کے اندر داخل ہوئی، مگر میری پھپھو کی سانس رک چکے تھے۔ ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر میری طرف آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ہمیں معاف کر دیجئے، یہ اس دنیا میں نہیں رہی۔
یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ خنجر تھے جو میرے سینے میں پیوست کیے گئے تھے۔ میں چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو گئی تھی جو بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ رشتے، نہ حوصلہ، نہ صبر، بس ہسپتال کے ICU میں چلائے جا رہا تھا، نہیں پھپھو، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خدا کے لیے واپس آ جائیں، میں مر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زندگی اچانک سے مجھ پر اتنی تنگ کر دی جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج صبح جب میں گھر سے نکل رہا تھا، معمول کی طرح میں ان کے سامنے بیٹھا ان سے دعائیں لے رہا تھا، اور وہ مجھے لمبی زندگی کی دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے لمبی زندگی کی دعا دے کر آج ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ دیں گی۔ ڈاکٹر مسلسل مجھے حوصلہ رکھنے کی ہدایات کر رہے تھے اور کسی کو بلانے کا بول رہے تھے، مگر میں ایسا ہو گیا تھا جیسے اندھا ہو چکا ہوں، بہرا ہو چکا ہوں۔ سب نظر آ رہا تھا لیکن میں ایسا منظر دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے چہرے پر سفید کپڑا ڈال دیا گیا تھا اور ان کی باڈی کو اب سرد خانے پہنچانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ نواز جو میری پھپھو کو ضرورت کے تحت دوائیاں دیتے تھے، میرے قریب بیٹھے تھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ان کی میت کو اتنی تکلیف مت پہنچانا۔ وہ اکثر مجھے بتاتی تھی کہ تم سے وہ بہت محبت کرتی ہیں، اس دنیا میں تمہارے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنا چاہتی ہیں۔ تمہارے لیے وہ دیوانی ہے۔ اگر تم اس طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے، ان کی جوانی کا صلہ نہیں دو گے، ان کی تدفین احترام سے نہیں کرواؤ گے، تو پھر تم ان کا حق ادا نہیں کر پائے۔ حوصلہ کرو اور انتظامات مکمل کرو۔ مرنا اور جینا صرف رب کے ہاتھ میں ہے، تم یا پھر کوئی بھی شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ اٹھو اور جاؤ۔ میرا دماغ بالکل خالی ہو رہا تھا۔ مجھے کون کیا سمجھا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے ایک جھٹکا میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ جو شخص صبح بالکل خوش تھا، مسکرا رہا تھا، شام تک وہ مر چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا، لیکن ڈاکٹر کی بات درست تھی۔ انہوں نے مجھ پر اپنی جوانی لٹائی تھی۔ اب مجھ پر لازم تھا کہ ان کی میت کو احترام سے میں قبر میں اتارتا۔ میں نے فوراً ہی اپنے کچھ دوست احباب کو فون لگایا۔ مجھے معلوم تھا کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ کے لیے لوگ آ جائیں گے۔ محلے میں پھپھو کی اتنی عزت تھی کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرے صرف فون کرنے کی دیر تھی اور انتظامات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں اب سرد خانے کی طرف بڑھا تاکہ ان کے غسل کی تیاری کروا سکوں۔ ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی جو غسل دینے کے لیے آ جاتی، اسی لیے میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا، غسل لینے والی عورت کو کچھ پیسے دے دوں گا، وہ اچھے طریقے سے غسل دے دے گی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ کل تک جو گھر میری پھپھو کے اور میرے کہکہوں سے گونجتا تھا، آج اس گھر کے صحن میں میری پھپھو کی میت رکھی ہوئی تھی اور میں ان کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پیچھے عورتیں قرآن لیے ان پر بخش رہی تھیں۔ کچھ مرد اس انتظار میں تھے کب میں اشارہ کروں اور ان کی میت کو اٹھا کر ہم قبرستان کی طرف پہنچے۔ میں ان کے چہرے پر ہلکا سا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جائیں گی۔ ہم دونوں تاحیات ساتھ رہیں گے، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی نا؟ میں کہتا ہوں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ کو ایک دفعہ بھی میرا احساس نہیں ہوا کہ آپ کا بیٹا آپ کے بغیر کیسے رہے گا؟ جس انسان نے آپ کی گود ہی صرف محسوس کی ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ کہتے ہی میں ہچکیوں سے رونے لگا۔ میرا دوست فوراً میرے قریب آیا
اور مجھے संभालते हुए बोला, हौसला करो यार, क्या हो गया है? तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो आगे का निजाम कैसे संभालोगे? मर्द हो, मर्द नहीं रोते। जबकि मैं बेख्तियार बोला, मर्द भी इंसान होते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है और उनके दिल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खोने का ख्याल भी उनको झंझोड़ देता है। और आज मैं उस शख्स को खो चुका हूं जिसके होने से रहमान था। ये कहते ही मैं उसके गले लग गया था, जबकि मोहल्ले के आदमी मुझे हौसला दे रहे थे। कुछ ही देर बाद अल्लाह अकबर की सदा गूंजी और पप्पो के जनाजे को कंधे पर उठा लिया गया। ये वक्त मेरे लिए मौत जैसा था। मैं बिल्कुल बेबस खड़ा उनके जनाजे को देख रहा था और ये लोग इशारा कर रहे थे कि तुम भी कंधा दो, मगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बस चुपचाप उनके साथ साथ चलता जा रहा था। मस्जिद में जब इमाम के पीछे खड़े होकर मैंने नमाज जनाजा पढ़ा था, जो कैफियत मुझ पर तारी थी वो सिर्फ मेरा रब जानता था। जिंदगी में किसी अपने को खोना आसान नहीं होता, खासकर माँ बाप जैसे लोगों को खोना। कुछ ही देर बाद पुप्पो की मैयत को बस में रख दिया गया और हम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। पूरा रास्ता मेरे लिए किसी मौत जैसा था और जब उनकी कब्र को तैयार करके उनके वजूद को उतारा जा रहा था, मैं बुरी तरह चीखना शुरू हो गया। बहुत शिद्दत से रोया कि लोग मुझे पकड़ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। पुप्पो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती थी? मेरी समझ से ये बात बिल्कुल बाहर थी। कुछ ही देर में उनकी कब्र पर मट्टी डाल दी गई और सब हाथ उठाकर फाते पढ़ने लगे। मैं हाथ उठाए खड़ा था, लेकिन मैंने मुंह से कुछ अदा ही नहीं हो रहा था। एक अजीब सी रक्कत मुझ पर तारी हो गई थी। कुछ ही देर बाद सब मुझे चलने का कहने लगे, मगर मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं उनकी कब्र के पास से उठ जाता। उन्हें अंधेरे से डर लगता था। वो अपने कमरे की सारी बत्तियां जलाकर सोती थी। कई बार मैंने उनसे वजह पूछी तो कहती थी, न जाने क्यों ऐसा लगता है कोई अंधेरे में मुझे खत्म कर देगा। मुझे अंधेरे से खौफ आता है रहमान। कभी मैं चीखूं तो तुम आ जाना। और अक्सर ऐसा होता था कि अगर लाइट चली जाए तो वो चीखना शुरू कर देती थी और मैं फौरन लाइट ऑन कर देता था। उनकी खातिर मैंने जनरेटर, यूपीएस, बैटरी, हर सिस्टम घर में किया हुआ था कि अगर खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए तो मैं फौरन उनके कमरे की लाइट जला सकूं। अगर अब मैं चला जाता तो वो कैसे अंधेरे में रहती? कब्र में तो बिल्कुल अंधेरा था। मेरा दोस्त मेरा हाथ थामते हुए बोला, रहमान खड़े हो, अब हमें चलना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। जबकि मैं सर नफी में हिलाते हुए बोला, मैं यहीं रहूंगा। मेरी पुप्पो को अंधेरे से डर लगता है, वो अकेले नहीं रह सकते। जबकि वो फौरन बोला, देखो यहाँ पर कितने मुर्दे हैं और कई साल से हैं। अब उनकी रूह निकल चुकी है, उनमें कुछ नहीं बचा। हौसला करो यार, घर चलो, इस तरह तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। जबकि मैं रोते हुए बोला, प्लीज काशिफ मत करो, मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ जिद मत करो, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं इस वीरान घर में जाकर क्या करूंगा? जबकि वो मुझे थामते हुए बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे पाँव ने साथ छोड़ दिया हो। मैं मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी तबीयत भी अब खराब होने लगी थी। ज्यादा देर आप कब्रिस्तान में बैठ ही नहीं सकते। कुछ साथियों ने जबरदस्ती मुझे खड़ा किया और मुझे जबरदस्ती कब्रिस्तान से बाहर ले आए। हालांकि मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था मैं वहीं बैठा रहूं और मैंने सोच भी लिया था कि फजर की अजान के बाद मैं फौरन यहाँ आ जाऊंगा। ये रात इतनी भारी हो गई थी, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे दोस्तों ने लाख मुझसे कहा कि हमारे घर चलो, तन्हा मत रहो, मगर मैं नहीं ठहरा और अकेले घर वापस आ गया। कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रुकने की जिद भी की थी। कुछ मोहल्ले के आदमियों ने भी रुकना चाहा, क्योंकि सब जानते थे कि मैं पोप्पो के लिए किस कदर दीवाना था। मगर मैंने सबको मना कर दिया कि आज मैं अकेला रहना चाहता हूँ।
مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ کچھ کے ساتھ میں بدتمیزی بھی کر گیا، جبکہ سب میرے درد کا احساس کر کے گھر سے چلے گئے۔ کچھ دیر تک میں اسی صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے میری پھپھو کا جنازہ تھا۔ اب وہ سناٹے کا بسیرا بن گیا تھا۔ چند لمحے بعد میں اپنے قدم پھپھو کے کمرے کی طرف لے آیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر ان کی تصویر پر گئی۔ ایک بار پھر سے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مرد بھی روتے ہیں، اس بات کا احساس آج مجھے بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ اکثر میری پھپھو کہتی تھی، تم بہت زیادہ سخت دل ہو، تمہیں کتنا ہی ڈانٹ لوں، مار لوں، ناراض ہو جاؤں، لیکن لڑکے تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ جس دن اس دنیا سے جاؤں گی تم دیکھنا، اس دن تم تڑپ تڑپ کر رو گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تم رو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ رونا بھی کتنا اذیتناک ہوتا ہے۔ ان کی بات یاد کر کے مجھے اور شدت سے رونا آیا، اور میں ان کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں پھپھو، آج آپ کا بھتیجا بالکل تنہا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے 6 دن کے بچے کو اپنی گود میں لیا ہوگا تب بھی تو میں رو رہا ہوں گا نا، تو آپ نے مجھے ایسی بات کیوں کہی تھی کہ میرا دل کیوں جلایا؟ میں روتے روتے وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ ماضی کے دردناک لمحات میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ میرے باپ کا انتقال میرے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا۔ پھپھو نے بتایا تھا انہیں ہارٹ فیل ہوا تھا، اور پھر ان کا غم برداشت نہ کرتے ہوئے میری دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر میں 9 ماہ بعد دنیا میں آیا، اور میری ماں پیدا ہونے کے ٹھیک 6 دن بعد مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ 6 دن کا بچہ جسے نہ ہی کوئی سمجھ تھی، نہ باپ کے لمس کا پتہ تھا، نہ وہ صرف وہ روتا تھا اور دودھ مانگتا تھا، اور اس وقت میری پھپھو نے مجھے سنبھالا تھا۔ وہ کنواری تھیں، ان کی شادی ہونے والی تھی، مگر انہوں نے اپنی شادی میری خاطر کینسل کر دی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بچے کو آپ لاوارث خانے چھوڑ آئیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مجھے اپنی اولاد کی طرح پال کر بڑا کیا۔ میری خاطر انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اپنا آپ مجھ پر لٹا دیا تھا۔ میری خاطر انہوں نے محنت نہیں کی تھی، نوکری کی تھی، اور جب میں قابل ہوا ان کو آسائش بھری زندگی دینے کے دہانے پر آیا تو وہ مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ آج مجھے اپنا وجود زہر لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا میں خود کو قتل کر لوں۔ کچھ دن سے مجھے پھپھو کچھ بدلی بدلی بھی لگ رہی تھیں، نہ کچھ کھا رہی تھیں، نہ کچھ پی رہی تھیں، نہ مجھ سے بات کر رہی تھیں۔ بس ہاں اتنا ضرور کہتی تھیں، کبھی مجھ سے نفرت نہ کرنا، یعنی جو ابھی کیا تمہارے لیے کیا، اور آخری وقت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں نے جو بھی کیا صرف تمہارے لیے کیا۔ مگر ایسا کیا تھا جو انہیں بے چین کرتا تھا، جس پر وہ مجھے کہتی تھیں کہ نفرت نہیں کرنا؟ بھلا کون بدنصیب بھتیجا ہوگا جو اپنی اتنی اچھی پھپھو سے نفرت کرتا ہوگا؟ پوری رات میری روتے سسکتے جاگتے ہوئے گزر گئی۔ آج کی رات میرے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر ہی کھل گئی تھی۔ مجھے مشکل سے ہی آدھا گھنٹہ ہی نیند آئی تھی، اور میں بنا کچھ بھی کھائے پیے قبرستان پہنچ گیا تھا۔ ان کے سرہانے پر بیٹھ کر میں زاروں قطار رونے لگا، ان کو تکلیف سے تڑپ تڑپ کر بتانے لگا کہ میں نے رات کس اذیت میں گزاری ہے۔ ان کے بغیر وہ گھر کتنا سنسان ہے، اتنا کہ یہ قبرستان بھی مجھے آباد لگتا تھا۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھا روتا رہا، پھر گورکن نے آ کر مجھے باہر جانے کے لیے کہہ دیا کہ اتنا یہاں نہیں بیٹھو، نہ جانے کن لوگوں کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، ان کا درد ہلکا کرنا چاہتا تھا، ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی رات کیسی گزری، وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گئیں، مگر مجھے پاس بیٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں گھر واپس آیا تو کافی مہمان آئے ہوئے تھے۔
سب نے مجھے پرسا کیا، میرا حال پوچھا تھا، مجھے کھانا کھلایا تھا، لیکن میرے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ اپنے کو کھونے کا احساس مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ آج ان کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ انہیں گزرے ہوئے پورے 3 دن بیت گئے تھے، اور یہ 3 دن میرے لیے کسی قیامت جیسے تھے۔ میں نے اب اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ اگر میں نہ سنبھالتا تو میں مر جاتا، اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ سب لوگ تعزیت کے بعد چلے گئے تھے، میں پھپھو کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ہی ان کے آخری الفاظ مجھے یاد آنے لگے تھے۔ میری الماری کے آخری خانے کے نیچے تجوری ہے جس کے اندر ایک گلابی ڈائری ہے، اسے لازمی پڑھ لینا اور مجھ سے نفرت نہ کرنا۔ میں نے جو بھی کیا تمہارے لیے کیا۔ وہ یاد کر کے میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اب ان کی یادیں تھیں جنہیں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی الماری کھولی تو سامنے ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، ان کا دوپٹہ، ان کی قمیض، ان کی جیولری، ان کے پیسے۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے تھے۔ کوئی انسان آپ کی زندگی میں اتنا عزیز بھی ہو جاتا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اب سانس بھی بہت مشکل سے آتی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تجوری کھولی تھی، سامنے ہی گلابی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈائری اٹھا لی اور چپ چاپ جا کر ان کے کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل چاہتا تھا اس ڈائری کو واپس رکھ دوں، نہ جانے اس میں کون سا ایسا راز ہے جو مجھے ان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کچھ دیر میں خاموش رہا، پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے اس ڈائری کو کھولا۔ سامنے ہی بڑے بڑے الفاظ میں میرا بیٹا رحمان لکھا ہوا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نیچے انہوں نے اپنی اور میری ایک بہت خوبصورت تصویر چسپاں کر رکھی تھی۔ میں نے عقیدت سے ان کی تصویر کو چوم لیا۔ پہلا صفحہ کھولا جس پر تحریر کچھ یوں تھی: میرے پیارے بیٹے، میں جانتی ہوں جب تم اس ڈائری کو پڑھو گے میں اس دنیا میں زندہ نہیں ہوں گی، میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، یا پھر تمہاری زندگی سے بہت دور ہوں گی۔ میں جانتی ہوں جو تمہیں اب معلوم ہوگا اس کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے، لیکن میں تم سے منت کرتی ہوں مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت میں نے اپنا آپ برباد کر دیا، میں نے پورا خاندان تباہ کر دیا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے تم سے الگ ہی انسیت ہو گئی تھی۔ تمہارا پیدا ہونا میرے لیے بہت خوشنما تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے ہمارے گھر میں چاند اتر آیا ہو۔ میری آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ تمہارے باپ کا ہارٹ فیل ہوا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہ ہارٹ فیل تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ میرے بھائی کو ذہنی اذیت نہ دیا کرو، مگر وہ عورت کچھ پیسوں کے لیے انہیں اتنا ذہنی دباؤ ڈالتی تھی کہ وہ اکثر تنہائی میں میرے پاس بیٹھ کر روتے تھے۔ وہ کمانا چاہتے تھے لیکن ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ یہ بیماری ان کو بچپن سے تھی، مگر تمہاری ماں ان کی تکلیف سمجھنے کے بجائے ان کو تانا دیتی تھی کہ تم سے صرف اور صرف مجھ پر بوجھ بننے کے لیے میری ذمہ داری میں شامل ہوئے ہو۔ میں نے کئی بار تمہاری ماں کے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے، ان کو سمجھایا تھا کہ یہ نہیں کرو، تم اپنا شوہر کھو دو گی، مگر وہ عورت صرف اپنا سوچتی تھی، اور پھر جب تم اس کی کوکھ میں آئے تو وہ دیوانی ہو گئی۔ اس کے منہ میں جو آتا وہ بول دیتی تھی، اس بات کی فکر تک نہیں کرتی تھی کہ وہ شخص اس کی باتوں سے کتنی اذیت محسوس کرتا ہوگا۔ وہ جب 5 مہینے کی حاملہ ہوئی اس وقت تمہارے باپ کی اور اس کی بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ تمہارا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ ڈلیوری سرکاری اسپتال میں کروائے گا، کیونکہ اس کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتال میں جائے۔
مگر تمہاری ماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم یہ پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں گئے تو میں اپنا بچہ لے کر تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارنی پڑی، میں گزار دوں گی، لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس وقت میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں اپنی سونے کی چین رکھی تھی، ان کو یقین دلایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میری شادی میں صرف کچھ مہینے رہ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن جب یہ بات تمہاری ماں کو پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ غصے ہوئی، وہ سامان باندھ کر جانے لگی تھی، اور اسی پر تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میں نے اپنا باپ بچپن میں کھو دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی صورت میں اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن جب وہ میرے سر سے گیا میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں کہاں پر ہوں، کیا کر رہی ہوں، میں سب بھول چکی تھی۔ اور ٹھیک ایک ہفتے بعد تمہاری دادی یعنی میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ بیٹے کا غم برداشت ہی نہیں کر پائی تھی، اور یہ قیامت برپا صرف تمہاری ماں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ مارنے اور بچانے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میں یا تم، کوئی بھی کسی شخص کو مار نہیں سکتا۔ ہاں، ذہنی اذیت ضرور دے سکتا ہے، جو تمہاری ماں مسلسل تمہارے باپ کو دے رہی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا تمہاری ماں کا قتل کر دوں اور اسے اس دنیا سے دور بھیج دوں، مگر میں بھی بس ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی کوکھ میں میرے بھائی کی اولاد تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ بیوہ ہو گئی تھی اور میں جان بن کر اس کا دکھ بانٹ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی سب سے اچھی سہیلی سمجھتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ میرے بھائی کو اور میری ماں کو مار کر اس نے میرا دل جیت لیا ہے، لیکن وہ جانتی نہیں تھی اس نے میرے دل میں چھید کیا تھا، اور میں اس میں اتنی نفرت بھر گئی تھی کہ بس مجھے صرف تمہارے ہونے کا انتظار تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ پوری دنیا سے میں تمہاری ماں کے لیے لڑتی تھی۔ ہمارے خاندان والے کھڑے ہو کر مجھے خوب باتیں سناتے تھے کہ اس عورت کو تم نے گھر میں رکھا کیوں ہے، اسے نکال دو، اس کا اس گھر میں اب کوئی تعلق اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ تمہارا بھائی، تمہاری ماں اس عورت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور تم اسی کی غلامی کر رہی ہو۔ مگر میں تمہاری ماں کو دکھانے کے لیے سب سے لڑتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، اور وہ عورت میری گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف اتنا کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے غافل ہو گئی تھی اور میں صرف میرے ہی گرد رہنے لگی تھی، اس توسط سے بے خبر کہ میں اس کے لیے کیا سوچ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا رحمان، میں نے بہت برا کیا۔ ابھی میں مزید آگے کی تحریر پڑھتا جب اچانک میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو سامنے ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں موبائل نظر انداز کیے دوبارہ تحریر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 9ویں مہینے کے درمیان میں تمہاری ماں کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی تاکہ اس کا بندوبست کر سکوں۔ یہاں رہتے ہوئے میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ارد گرد محلے والے تھے، اس کے اپنے گھر والے تھے۔ اگر میں یہاں رہتے ہوئے کوئی قدم اٹھاتی تو مجھ پر بڑی مصیبت آ سکتی تھی۔ جیسے جیسے میں ڈائری پڑھتا جا رہا تھا میرے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ پپھو بھی مجھے اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ تو صرف اتنا کہتی تھی کہ تمہارے بابا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، تمہاری دادی اسی غم میں چلی گئی، اور تمہاری ماں 6 دن بعد تمہیں چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ لیکن یہاں تو سب کچھ ہی الگ لکھا ہوا تھا۔ ابھی میں مزید آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی میرا موبائل فون دوبارہ بجنے لگا۔
میں نے اب بیزار ہو کر موبائل اٹھایا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کسی نے پرسہ کرنے کے لیے ہی فون کیا ہوگا، مگر میں ابھی ہیلو کرتا اس سے پہلے ہی ایک نسوانی کپ کپاتی ہوئی آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ کیسے ہو رحمان؟ نہ جانے کیوں اس آواز کو سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرا ہاتھ بھی کانپ گیا۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی لائن کٹ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ ریٹرن کال کی تھی کیونکہ جو کیفیت ہیلو سن کر میری ہوئی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل انہیں دوبارہ کال کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، ورنہ اس وقت میں اس فون کال سے بے حد بیزار ہوا تھا۔ لیکن میرا فون نہیں اٹھایا گیا۔ میں یہ بھول کر رہ گیا تھا کہ شاید رانگ نمبر ہے۔ میں دوبارہ ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آگے تحریر میں لکھا تھا، میں تمہاری ماں کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی جو وہ اسپتال سے قریب تھا۔ میں نوکری کرتی تھی، اسی لیے پیسہ بھی ہاتھ میں تھا، اور انہی پیسوں کے ذریعے میں نے ایک عورت جو نرس ہوتی ہے اسے اپنے انڈر کر لیا تھا۔ یعنی میں نے تمہاری ماں کے سامنے یہ شو کروایا کہ تم پیدا ہو کر مر گئے۔ 9 ماہ بعد جب تمہاری ماں کو درد ہوا، ہم ہسپتال بھاگے تھے۔ میں پوری تیاری سے گئی تھی، اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے اور اندر ہی اندر میں نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ تمہارے پیدا ہوتے ہی میں نے اسے نرس کے حوالے تمہیں کیا اور اس نرس کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ 2 نرس اور میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے تمہاری ماں کو یہ پیغام دیا کہ تم پیدا ہو کر مر گئے ہو، اور ایک مردہ بچہ اسے دکھا دیا گیا۔ یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ عورت ہماری زندگی سے دور ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ 6 دن تک تمہیں اس نرس کے گھر میں رہے، اور پھر میں نے تمہاری ماں کو صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہیں بن ماں کے رکھا، لیکن یہ سب میرا صرف غصہ تھا۔ آج عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اولاد ایک ماں کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تو تمہارے صدمے سے پاگل ہو گئی اور اب کسی پاگل خانے میں بند ہے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، اور ہو سکے تو اپنی ماں کو تلاش کر لینا۔ تمہاری دوسری ماں، مجھ سے نفرت مت کرنا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ دوری میرے لیے جان لیوا تھی۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، سر نفی میں ہلانے لگا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پپو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر شدت سے رونے لگا جب اچانک میرے پاؤں کے قریب ایک تصویر گری تھی۔ میں نے تصویر اٹھائی تو اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ یہ تصویر میری کلاس ٹیچر مس فرزانہ کی تھی۔ یہ تصویر یہاں کیسے آئی؟ میں نے جیسے ہی تصویر کو پلٹا تو لمحے بھر کے لیے میری سانس ایک بار پھر تھم گئی۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری ماں فرزانہ کی تھی۔ پیچھے میرے باپ کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا تھا، ساتھ میں ان کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ اور بابا کے انتقال کی تاریخ درج تھی۔ میں کچھ لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ 15 سال میں ان کے سامنے رہا، نہ وہ مجھے پہچان پائی اور نہ میں انہیں پہچان پایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے میری ماں سے ملنا تھا، وہ پاگل خانے میں ہے، اسے احساس نہیں، میری جان نکال دی تھی۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے پرنسپل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، حالانکہ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں پرنسپل میڈم کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اپنی ماں سے ملنے کی چاہت نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ میرے پاس اب اور کوئی رشتہ نہیں تھا، مجھے میری ماں چاہیے تھی۔ ہاں، میں پھپھو سے نفرت نہیں کر رہا تھا، میں اسے نفرت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے میرے لیے کیا کیا وہ میں مر کر بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے پرنسپل میڈم کا بیٹا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ اپنی والدہ کو بلائیں کچھ دیر
بعد وہ باہر آ گئیں اور جب میں نے روتے ہوئے اپنی تمام کہانی ان کے سامنے بیان کی تو وہ کافی دکھ کا اظہار کرنے لگیں اور انہوں نے مجھے یہی سمجھایا کہ بیٹا اپنی پھپھو سے نفرت نہیں کرنا، انہوں نے جو بھی کیا وہ غصے میں کیا، لیکن انہوں نے تمہاری پرورش بہت اچھی کی ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، جتنا وہ تمہارا خیال رکھتی تھیں، تمہارے لیے ہر ایک چیز لاتی تھیں، وہ ہمیں بھی یاد ہے، تمہاری مثال پورا اسکول دیتا تھا کہ ایسی پھپھو بھی اس دنیا میں آباد ہیں، تم ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھنا۔ ان کی باتوں کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس امی کا ایڈریس لیے میں سیدھا پاگل خانے پہنچا۔ وہاں جا کر جب میں نے اپنا تعارف کروایا اور ان کے بارے میں پوچھا تو اگلا جھٹکا میرے لیے مرنے جیسا تھا۔ میری ماں کو پاگل پن کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے، وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے وارڈ میں گیا اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے پورے 25 سال بعد مجھے زندگی ملی ہو۔ میں دوڑتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ 15 سال وہ میری آنکھوں کے سامنے تھیں اور میں انہیں پہچان نہیں پایا۔ میری سمجھ سے یہ معاملہ باہر تھا اور پھر روتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں پہچان چکی تھی، لیکن تم مجھ سے نفرت کرو گے کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو مارا تو تمہاری دادی کو مارا، اسی لیے میں نے تمہیں اپنا بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ وہ بالکل نارمل ہو کر مجھ سے بات کر رہی تھی۔ ایک دم مجھے کچھ شک ہوا، میں نے فوراً ان سے پوچھا آپ اگر پاگل ہیں تو پھر یہاں پر آپ نارمل ہو کر کیسے بات کر رہی ہیں؟ مجھے دیکھتے ہی کیسے پہچان گئی؟ پھر جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی اسے سن کر میری جان نکل گئی۔ جس انسان سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ انسان نہیں درندہ تھا، اس نے جان بوجھ کر میری ماں کو یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ تیسری شادی کر سکے اور میری بہن کی شادی اپنی مرضی کے لڑکے سے کروا سکے جس سے وہ نفرت کرتی ہے۔ میں نے اس پر اپنی ماں کو وہاں سے نکالا، اس آدمی پر پولیس کیس کیا اور اپنی بہن کو بھی بحفاظت اپنے گھر لے آیا۔ میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ میری ماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم اپنی پھپھو سے نفرت نہیں کرنا، اس نے سب کچھ تباہ کر کے بھی تمہیں ماں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میں ہوتی تب بھی تم برباد ہو جاتے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں دوسری شادی تمہارے ہوتے ہوئے بھی کر لیتی، لیکن میں نے زندگی میں ایک سبق سیکھا، جتنا خوشنما آپ کو نظر آتا ہے اتنا خوشنما سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو سچائی کی تحقیقات کرنی چاہیے، وہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، اس واقعے کو بنا تحقیق کیے سچ نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ حقیقتیں میرے جیسی ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔